होगा मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मौज़ूआत के हवाले से दो तीन टॉपिक्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जिनके हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाना चाह रही हूं। चंद रोज़ पहले की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक इत्तला दी थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर साथ ही उन्होंने वजाहत इसकी की कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। इसके बाद आज शेख रशीद, जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इत्तेहादी और उनके साबिक विफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उन्होंने आज सवेरे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर उन्होंने लीक कर दी। उन्होंने कहा कि जो रावलपिंडी में जो मुलाकात होने जा रही है उसके पाकिस्तान की सियासत पे बड़े दिलचस्प और बड़े मुस्बत नताइज नजर आएंगे। इससे एक तासुर, एक इमेज ये क्रिएट होना शुरू हो गया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी हवाले से, क्योंकि इससे पहले ऐवान सदर में होने वाली एक मुलाकात के भी इमरान खान साहब की एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात के भी बड़े चर्चे रहे। लेकिन इस सारे सिनेरियो को बयान करने का मकसद ये है कि आप तक एक मुसद्दिका भरपूर तस्दीक के साथ खबर पहुंचा दी जाए कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म की ना तो कोई डील हो रही है, ना कोई समझौता हो रहा है, ना तो जल्द इलेक्शन पे कोई बात हो रही है, ना ही किसी और मामले के हवाले से हुकूमत के खात्मे वगैरह वगैरह या इमरान खान के जितने भी मुतालबात हैं। ये सब की सब खबरें फेक न्यूज़ हैं, जहाँ से भी आ रही हैं। जो भी इस हवाले से दावा कर रहा है, चाहे मीडिया पे आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे आ रहा है, इस किस्म की कोई मुज़ाकरात, कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं हो रहा बिटवीन इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट। ये तो एक वाज़े तौर पे मुसद्दिका खबर आप सुन लीजिए। इसके अलावा ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने वाज़े कर दिया है कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। किसी भी सूरत किसी जत्थे का इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना उसको ना तो कबूल करेगी, ना ही उसका हिस्सा बनेगी। और आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसका मामला आइन और कानून के तहत ही तय होगा। एक तो ये प्रोग्राम में सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल 7 दिनों में शुरू हो जाएगा। अब जबकि चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं और इमरान खान ये कहते पाए जा रहे हैं मुसलसल कि वो आर्मी चीफ की तैनाती में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कोई किरदार अदा नहीं करने देंगे। साथ ही मुज़ाकरात की नाकामी की खबर मैंने आप तक पहुंचा दी। तो अब इमरान खान करेंगे क्या? क्या अब वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? क्योंकि अब अक्टूबर के सिर्फ आखिरी 10 दिन रह गए हैं और इमरान खान ये कहते हुए बार बार पाए जा रहे हैं कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा। तो क्या वाकई लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुज़ाकरात जिसके बारे में सबसे पहले खबर इमरान खान ने खुद दी, अब जो कि ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नाकाम है ये एफर्ट, तो अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं, लॉन्ग मार्च उनका कब होगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज हुई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो केसेस हैं जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, उनमें नैब ने जो आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें हैं वो आज वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है अदालत में। नैब का कहना है कि जो उसके पास दस्तावेजी शवाहिद हैं वो मुकम्मल नहीं हैं और वो इस किस्म के नहीं हैं जो कानून शहादत पे पूरा उतर सकें। अब नैब की बरियत की अपीलों को वापस लिए जाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मैदान में उतर आई है। वो कह रही है कि देखिए ये तो वही काम हो रहा है जो NRO 2 लेने के लिए आई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी। क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल भी रेस करेंगे और प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा खासतौर पर सवात की सिचुएशन के हवाले से ज़रूर डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सरगर्म हो रही है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा में ना सिर्फ वज़ीर आला को बल्कि उनकी काबीना के अरकान को, वज़ीरों को, मुशीरों को मुसलसल भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, भत्ते की धमकियाँ मिल रही हैं और भत्ता ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकियाँ। और इसके अलावा सवात में जो चंद दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ जब कुछ तालिबे इल्मों को शहीद किया गया था, सो सवात की सिचुएशन बहुत ज़्यादा, खैबर पख्तूनख्वा पूरे की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है और यही वजह है कि कौमी असम्बली में भी आज इसका चर्चा हुआ। सो इन टॉपिक्स पे, इन डेवलपमेंट्स पे प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी और सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं अली परवेज मलिक साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं मुस्ताफ़ी MNA हैं अताउल्लाह खान साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी फैसल करीम कुंडी साहब। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं अली परवेज साहब से सवाल जवाब का आगाज करूं, लेकिन अताउल्लाह खान साहब आपसे सवाल कर लेती हूँ। अली साहब आपकी इजाज़त से अताउल्लाह खान साहब से सवाल कर लेती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके अताउल्लाह खान साहब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना इमरान खान के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप लोगों ने खुद ही, खान साहब ने खुद ही मुज़ाकरात की खबर बाहर निकाली थी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। ना कोई आपके साथ बैठने को तैयार है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ना बैठ रहे हैं। ना तो जल्द इलेक्शन का मुतालबा, ना आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुतालबा, कोई भी मुतालबा आपका नहीं सुना जा रहा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? और अक्टूबर के सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, लॉन्ग मार्च कब करेंगे? करेंगे भी कि नहीं करेंगे? अताउल्लाह खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया गरीदा। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते होने भी चाहिए, होते भी हैं। इसका मुझे नहीं इल्म कि बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि राब्ते होते हैं और राब्ते होने भी चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अवाम जो है वो भरपूर एतमाद का इजहार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और चेयरमैन इमरान खान साहब पे। तो अवाम अगर आप पे भरपूर एतमाद कर रहे हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते रखने की जरूरत ही क्या? एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार सियासत में? देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो आपके सामने है कि जब से मुल्क बना है और आज तक मैं तो नहीं समझता, ये मेरी जाती राय है कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बगैर पाकिस्तान में कोई हुकूमत आती हो। जाहिर है अवाम की ताकत से आप आते हैं। अभी तक सियासत में मुलव्विस है। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुलव्विस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप अताउल्लाह खान साहब। नहीं, मैं समझता हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है और होना भी चाहिए। देखिए, आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार होना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसलिए होना चाहिए कि हमारी जमहूरियत जो है वो उस सतह पे अभी नहीं पहुंची है। आप अवाम के वोटों से माशाल्लाह कितने वोट लिए थे आपने सर 18 के इलेक्शन? मैं जवाब देता हूं ना। सर कितने वोट लिए थे आपने? मैंने 37,000 वोट लिए थे। 37,000 माशाल्लाह। सर इतना बड़ा अवाम का एतमाद आप पे और आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार होना चाहिए। मैं कहता हूं, देखे, हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, जिस नेज पे हमारी लड़ाइयां चल रही है, जिस तरह से जमहूरियत बार बार डिरेल की गई है, इसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि हम हकीकत को डिनाय करें और हम कह दें कि हम सियासी पार्टियां जो है वो इस सतह पे मैच्योर हो गई है कि हम अपने मामलात जो है खुद चला सकते हैं। हाँ। आपने अभी देखा हमारी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैच्योर नहीं हुई। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत थी, लेकिन रिजीम चेंज के जरिए जो हमारी मुखालिफ पार्टियां थी वो मिल गई। किसके साथ मिली? ये जो रिजीम चेंज हुआ कैसे हुआ, ये आपके सामने कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें इतनी मैच्योर नहीं हुई कि वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से बाहर कर दें। इसका मतलब है कि आप खुद कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार होना चाहिए, यानी कि पीटीआई मैच्योर नहीं हुई, आप लोग एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार चाहते हैं। पीटीआई तो 2018 से इक्तिदार में आई है, इससे पहले तो पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। 2018 के बाद हमने भरपूर कोशिश की कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो मुस्बत होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होना चाहिए कि वो अवाम की राय को एक साइड पे रखे और अपनी मर्जी मुसल्लत करे। तो हम जो है हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास बिल्कुल बेहतरीन लायामल है। लॉन्ग मार्च भी हम करने जा रहे हैं, हम कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं कर रहे। जब हमारी हुकूमत थी तो आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किए और वो क्या इस्लामाबाद पे चढ़ाई थी? नहीं थी। मैं तो नहीं समझता, हमने भरपूर उनको इजाजत भी दी। आज अगर हम आ रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अताउल्लाह साहब, आपने ना सिर्फ मौलाना के लॉन्ग मार्च को आने दिया, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को भी आने दिया, नून लीग के एहतजाज को भी आने दिया, ये आप लोगों के क्रेडिट पे है। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छी कर रहे हैं
کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کرنے جا رہے، لیکن آپ کے فواد چودھری صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا، آپ کے مرکزی رہنما ہیں، وہ انہوں نے کہا آج کی اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم تشدد کو نہیں روک سکیں گے، اور اسلام آباد کو بند کیے بغیر، اسلام آباد پہ چڑھائی کیے بغیر ہمارے مطالبات نہیں حل ہوں گے. تو یہ تو آپ کے سینٹرل رہنما کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز عمران خان صاحب نے بڑی واضح طور پر پرسوں پریس کانفرنس میں کی کہ عوام تیار ہے، ہمارے ساتھ لوگ ہیں، عوام کو نکالنا جو ہے وہ ہم نکال رہے ہیں. اس کے بعد عوام کو اس طرح سے کنٹرول کرنا، ایک بڑے موب کو جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئیں گے، ان لاکھوں لوگوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے عمران خان صاحب جو بار بار ٹائم دے رہے ہیں اور آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ لانگ مارچ کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بدمزگی ہو. 25 مئی کو جو ہم نے اپنے لوگوں کو واپس کیا اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی تشدد ہو، خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے نقصان ہو. آج بھی عمران خان صاحب جو ڈیلے پہ ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تشدد ہو یا خدا نہ خواستہ لاشیں گرے، جو کہ بہت سارے لوگوں کا منصوبہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بہت سارے لوگوں کو منصوبہ ہے، تو ہم وہ اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم. کن کا منصوبہ ہے کہ لاشیں گرے؟ دیکھیں بالکل کلیئر ہے، رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا یہ منصوبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے اور ہم اس طرح ماحول کریٹ کریں کہ خدا نہ خواستہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، آگے ان کے فورسز کھڑی ہوں گی اور ایک تشدد کا ماحول پیدا ہوگا، لوگ جذبات میں آئیں گے اور خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے اس کو، ریاست کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے عطا اللہ خان صاحب، یہ آپ سے سوالات مزید بھی کروں گی، بٹ علی پرویز ملک صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے انٹروڈکشن کروا دوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے تخفیف غربت فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ جوائن کرنے کے لیے. علی پرویز ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بڑا الزام لگا رہے ہیں عطا اللہ خان صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چڑھائی کرنا چاہتی، لیکن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ تصادم کی ایسی کیفیت موجود ہو، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں لگتی پی ٹی آئی کی. رانا ثناء اللہ صاحب کے وزیر داخلہ کے بیانات آن ریکارڈ بھی ہیں. علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں اس سے پہلے میرا احتجاج ریکارڈ کرا لیں. آپ نے عطا اللہ خان صاحب کے اوپر جو آپ نے ان کی کھچائی کی کہ وہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست کے اندر چاہتے ہیں، تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا، یہ تو ان کے لیڈرشپ کی خواہش ہے ہی ہے. مجھے آپ بتا دیں جب وہ جانور کہہ کے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر گھسیٹنا چاہتے تھے تو وہ کیا بیان عطا اللہ خان صاحب کے آج کے بیان سے کوئی مختلف تھا؟ تو یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے اور یہ ان کا سیاسی نظریہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بساتیوں کے اوپر آ کے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ مقبول کتنے ہیں اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ماشاءاللہ اپنی 8 سیٹوں کے اندر سے اپنی ہی 6 سیٹیں اگر یہ ری الیکٹ ہو کے ضمنی الیکشن میں آ گئے تو انہوں نے یہ طے کر لی ہے کہ یہ بہت مقبول ہیں. اور ان سے اگر آپ اس چیز کے اوپر اگر تھوڑا سا پروب کر لیں کہ ماشاءاللہ آپ کی اس اچیومنٹ کے بعد جو ہمارے آئین کے اندر حکومت بنانے کا طریقہ کار رکھا ہوا ہے اس کے اندر کیا آپ کے ووٹ بڑے ہیں کہ گھٹے ہیں، یہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. علی پرویز صاحب آپ ایک بڑے زبردست سیاستدان ہیں اور آپ ہمیشہ سچی کھری بات کرتے ہیں، اسی لیے میں آپ کی فین بھی ہوں. لیکن پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کو دھوبی پٹکا مار رہی ہے مسلسل پنجاب میں. ایڈمٹ کر لیں آپ لوگوں کے پاس انتخابی سیاست کا توڑ نہیں ہے. ضمنی الیکشن پہلے آپ کو پنجاب اسمبلی کی سیٹوں پہ، اب قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ آپ کی پنجاب کی بھی 2 سیٹیں لے لی. سر بڑا دل کریں قبول کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی جیت. اب آپ نے جو بات کی میں اس کا بالکل جواب دے دوں گا، پر پہلے ہم غریدہ یہ تو طے کر لینا کہ ہمیں سیاست کس انداز کے اندر کرنی چاہیے. کیونکہ میری نظر سے عمران خان صاحب کی سیاست کا جو پہلو اس ضمنی الیکشن کے اندر یا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا تھا اس کے بعد سامنے آیا ہے، میری نظر کے اندر وہ غیر مناسب ہے. آپ کو وقتی طور پہ اس کا ضرور فائدہ ہو سکتا ہے، پر ریاست کے مفادات کے اوپر آپ اپنا قد بڑھانے کی کوشش کریں، میری نظر میں یہ غیر مناسب ہے، نامناسب ہے. اس کے علاوہ آپ ایک کراچی کے حلقے کے اندر جیتے، وہاں پہ آپ جشن منا رہے ہوں اور ساتھ والے حلقے کے اندر جہاں پہ آپ ہارے ہوں وہاں پہ آپ رونا دھونا ڈال رہے ہوں اور اپنے ریاست کے جو باقی کے ادارے یہاں پہ ہیں، میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں جن کے سامنے انہوں نے پہلے دھرنا دینے کی بھی کوشش کی، ان کا مذاق ایک حلقے کے اندر منا رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ انہی کے کیے ہوئے الیکشن کے تحت جب جیت ملی ہو تو اس کے اوپر یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ غیر مناسب ہے. اس کے علاوہ
آپ نے اب ضمنی الیکشن کی جو بات کی اور عمران خان صاحب کی مقبولیت، میں نے تو کسی جگہ کے اوپر نہیں جھٹلایا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، پر دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کی سینٹرل لیڈرشپ آ کے میدان کے اندر خود آتی ہے تو جو آپ کے لوکل دھڑے ہوتے ہیں وہ سارے کے ساتھ مل کے اپنی سینٹرل قیادت کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں اور اس سے یقیناً ان کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ پر 2018 کے بعد جب اب اگلا جنرل الیکشن آئے گا، کیا عمران خان صاحب 300 سیٹوں کے اوپر الیکشن خود لڑیں گے یا ان کو میرے جیسے سیاسی ورکروں کو، عطا اللہ خان صاحب جیسے سیاسی ورکروں کو آگے لانا پڑے گا؟ پہلی چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر حکومت کو کچھ نقصان ہوا ہے تو اس کے اندر میرے خیال سے ہمیں اپنی صفوں کے اندر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انکمبنسی حکومت میں ہونے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کے ساری ضمنی الیکشن جیتی تھی جب عمران خان صاحب حکومت کے اندر تھے۔ تو ہمیں جن کمزوریوں کو اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک یہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ آج جو مہنگائی کا طوفان جو ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کے بیج عمران خان صاحب بو کے گئے تھے جب وہ ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گئے۔ علی پرویز صاحب قیادت تھی، میدان عمل کے اس طرح سے اندر نظر نہیں آئی، تو ہمیں اپنی ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پچھلے 3-4 مہینوں میں اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے تو یقیناً رزلٹ بہتر ہوتا۔ پر انشاءاللہ اگلے جنرل الیکشن میں جب میاں نواز شریف صاحب خود لیڈ کریں گے، جن کے پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ آف اچیومنٹس ہے، ان کا رپورٹ کارڈ سامنے رکھیں، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنوانا، لوڈ شیڈنگ ختم کرنا، دہشت گردی ختم کرنا، جب وہ میدان عمل میں ہوں گے تو انشاءاللہ بھرپور مقابلہ آپ کو نظر آئے گا۔ علی پرویز صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کی باتیں سن کے، بلکہ نون لیگ کی باتیں سن کے مجھے وہ ایک بڑا زبردست سا جو ایک لطیفہ ہے وہ یاد آ رہا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ جی اب کے مار کے دیکھ، عمران خان بار بار آپ کو شکست دے رہے ہیں انتخابی میدان میں، آپ کہتے ہیں جی اگلی بار مار کے دیکھیں، ہمیں اگلی بار مار کے دیکھیں پھر ہم بتائیں گے۔ سو یہ بہرحال تو آپ سے غریدہ تسلیم کیا ہے کہ انکمبنسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، آپ کی انورٹ کوشش اسکروٹنی بہت اچھی ہے، لیکن یہی مہنگائی کا یہی مسئلہ جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا نا۔ پیپلز پارٹی تو گین کر رہی ہے سیٹیں، وہاں سے اچیو کر رہی ہے۔ کنڈی صاحب اب آ جائیں جو ریکارڈ خسارے جو میں نے آپ سے بات کی، واپس آتی ہوں آپ کی طرف، لوگوں کے آگے ایکسپلین ہی نہ کر سکے کہ کہاں سے یہ معاملہ ہے، تو گورننس کا معیار تو وہ ہے نا غریدہ۔ اچھا واپس آ رہی ہوں علی پرویز صاحب، آپ کی طرف واپس آؤں گی، اس پہ تھوڑا مزید تفصیل سے بات کر لیں گے، بٹ فیصل کریم کنڈی صاحب کو ذرا میں فورم دینا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ نون لیگ پیپلز پارٹی والے آئے حکومت میں اس لیے ہیں کہ اپنے کیسز معاف کروا سکیں۔ پہلے نون لیگ کو ریلیف ملنا شروع ہوا، آج زرداری صاحب کے خلاف نیب نے بریت کے خلاف اپیلیں جو تھیں وہ واپس لینا شروع کر دیں۔ سو پی ٹی آئی کا پھر یہ بیانیہ کہیں نہ کہیں لگتا تو ہے کہ شاید NRO 2 آپ لوگ لے رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، لانگ مارچ کے خلاف کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں کا لانگ مارچ تو آنے دیا تھا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں غریدہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ چیزیں دیکھیں ماضی میں بھی کیسز بنے ہمارے اوپر، ہماری لیڈرشپ کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے کی ایک دلی خواہش تھی کہ ساری اپوزیشن جو لیڈرشپ ہے اور سارے ان کے جو لوگ ہیں وہ سارے جیل میں چلے جائیں اور صرف میں ہی بچوں پاکستان میں۔ وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، بلکہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو، مریم نواز کو، فریال تالپور صاحبہ کو، خورشید شاہ صاحب کو اور بہت سے سعد رفیق جن کے نام لیڈرشپ کو انہوں نے اپنی جو ہے تسکین کے جو بھی ان کو جیل میں ڈالا، اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہوئی۔ رات کے آپ کو دیکھیں کہ رات کو جیل کو کھولا گیا، فریال تالپور کو اسپتال سے شفٹ کیا گیا، جو بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ اب عمران صاحب کہتے ہیں کہ جی اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ کیسز ہم نے نہیں بنائے، ماضی کے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا مطلب ہے کہ جو یہ بیانیہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کرپشن کا، تو ان کو تو 4 سالوں میں کوئی کیس نہیں ملا نا، انہوں نے تو کوئی رجسٹریشن نہیں کیا۔ یہ تو صرف ترجمان تھے نیب کے چیئرمین کے، نکلتے تھے کہ نیب کے چیئرمین کے ترجمان کہتے تھے اگلے ہفتے یہ پکڑا جا رہا ہے، 10 دن بعد یہ پکڑا جا رہا ہے، فلاں دن بعد یہ پکڑا جا رہا ہے۔ ہم تو پہلے بھی جیلوں میں گئے ہیں اور باعزت بھری ہوئی اس کے بعد۔ انہوں نے 4 سال کی حکومت تھی، اگر ہم نے کچھ کیا ہوتا تو آج ہمیں سزا دلوا دیتے، انہوں نے سزا نہیں دلوائی۔ جہاں تک ان کے لانگ مارچ کی بات ہے، اور نہیں ابھی پہلے سوال کا جواب میرے پاس ابھی تک نہیں آیا کہ یہی نیب نے بریت کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ واپس لینے کا پروسیس عمران خان دور میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ادارے اس وقت آزاد تھے، اب ادارے آپ کے ماتحت آ گئے ہیں۔ کوئی ادارے آزاد نہیں تھے۔ دیکھیں جب ایک شہباز شریف کے خلاف بھی کیس نہیں بن پا رہا ہے، زرداری صاحب کے خلاف اپیلیں واپس ہو رہی ہیں۔ نیب کا چیئرمین، جب میں جاؤں، سپوز میں اس نیب کے چیئرمین کے پاس جاؤں اور میں بولوں کہ اگلے ہفتے
جو ہے پرویز ملک صاحب گرفتار فار ایگزامپل ہو رہے ہیں یا غریدہ 10 دن بعد گرفتار ہو رہی ہیں اور وہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈکٹیشن کے ذریعے چل رہا ہے. ان کے لیڈران جب ملتے تھے اور یہ باتیں جب نکلتے کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے دیکھیے فلاں تاریخ کو یہ بندہ گرفتار ہوگا, فلاں یہ گرفتار ہوگا. انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا نیب کو. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ نیب جو ہے پارٹیاں توڑنے کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, اغوا برائے تاوان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ نیب جو ہے یہ سب کام کر رہی ہے, جو ہم تو نیب کے ٹوٹلی دیکھیں, ہم تو نیب کے ٹوٹلی اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 سے 13 تک آپ اٹھا رہے ہیں, ہم نے نیب کو بنڈن کیا تھا. ہمارا کوئی پولیٹیکل پریزنر ہمارے دور میں نہیں تھا. یہ ہمیشہ اب دیکھیں کسی بھی سرکاری ملازم نے پتہ چلتا جی 10 ارب روپے کھا لیے, پھر پتہ چلتا جی 50 کروڑ روپے دے کے انہوں نے پلی بارگن کر لی, باقی ان کے صاف ہو گئے پیسے, ان کو کلین چیٹ مل گئی. یہ کیا نیب ہے؟ یہ کسی سے تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور پھر کیا ہے کہ آپ جو مطلب ہے کہ آپ جائیں اور سیاستدانوں کو پکڑیں اور ان کو کہیں کہ آپ پارٹیاں بدلو. آپ پیٹریوٹ ایک زمانے میں بنی تھی, آپ کو یاد ہے کیسے بنی تھی؟ یہ نیب کے ذریعے بنی تھی. فیک کیسز چیزیں, تو یہ چیزیں دیکھیں یہ ایسی نہیں ہوتی. اچھا پھر تو آپ ویلکم کریں گے نا سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا نیب ترامیم کے خلاف, پھر تو آپ ویلکم کریں گے نا؟ دیکھیں اگر پلی بارگین سے سپریم کورٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بولا تھا کہ ہم سیاستدان اگر آپس میں نہیں بیٹھیں گے اور اپنی داڑھی آپ کی یا کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو ہمارا یہی اشر ہوگا. یہ ٹی پروگرام میں ہوں گے, اس پہ الزام لگائیں گے. ہم اپوزیشن میں تھے, ہم ایک بات کرتے تھے, یہ اب یہ اپوزیشن میں آ گیا, اب یہ ان کو پتہ چلا. اب دیکھیں پہلی سپیچ میں 2018 میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے, کٹ پتلی ہیں, ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلیں گے. آج 4 سال بعد عمران صاحب نے خود مان لیا کہ میں تو کٹ پتلی تھا, میں تو ریموٹ کنٹرول پہ جاتا, میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا, حکومت تو کوئی اور چلا رہا تھا. تو یہ 4 سال ہم کہتے حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, آپ تو ایسی کٹ پتلی ہیں. وہ مان گیا, انہوں نے مانے کہ نہیں مانا, آپ مجھے بتائیں. لیکن آپ کے وزیر اعظم کو بھی تو شکایت رہی تھی, بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیانات پہ ریکارڈ پہ لے آئیں. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب کے ریکارڈ پہ لے آئیں. اسٹیبلشمنٹ گیلانی صاحب نے جو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا, ریکارڈ پہ لے آئیں. ایسے پرائم منسٹر کا تھا نا, ایسے پرائم منسٹر کا تھا نا, یہ ایسے پرائم منسٹر. وزیر اعظم کو شکایت تو رہی ہے نا پاکستان میں, بالکل رہی. دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے. ہم نے اپنے ادارے کو مضبوط کس طرح کرنا ہے, ہم نے آپس میں بیٹھ کرنا ہے. اگر اپوزیشن ہماری کہے گی کہ ایسے ہے ویسے ہے, مطلب اب مجھے بتائیں نا کہ اپوزیشن جب آئے, انہوں نے کہا ان کی حکومت آنے سے اچھے فلاں اس ملک پہ ایٹم بم نہیں جاتا, کبھی وہ نیوکلس کے متعلق بیان دیتے ہیں, کبھی جرنیلوں کے خلاف بیان دیتے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے عطاءاللہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے. وہ تو آئی جس کی وجہ سے کیسے کہیں گے کہ ان کو تو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم آئیں گے, اس کے علاوہ تو ہم نہیں آ سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں, جب آپ اب جاتے ہیں اپوزیشن میں اور آپ اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی انہوں نے لانگ مارچ کی بات کی, ہم نے بالکل ایک بریک لے لوں, پھر اس کے بعد لانگ مارچ پہ آپ بات کر لیں آ کے معذرت کے ساتھ. ایک بریک کا وقت ہے, ایسے شارٹ کوئک بریک, واپس آ کے گونڈی صاحب کا مکمل جواب لیں گے. علی پرویز ملک صاحب, عطاءاللہ خان صاحب بھی موجود ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عطاءاللہ خان صاحب, علی پرویز ملک صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں. کنڈی صاحب آپ کا جواب رہ گیا تھا لانگ مارچ کے حوالے سے. دیکھیں عطاءاللہ صاحب نے لانگ مارچ کی بات کی کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے اور پھر باقی جماعتوں کا بھی آیا. جی دیکھیں جے وائی نے لانگ مارچ کیا غالباً, اور پی ایم ایل این اور جے وائی نے اکٹھا بھی کیا, اور بلکہ پی ڈی ایم نے غالباً کیا تھا, ہم اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے. تو اس وقت کی حکومت نے ان کو H9 اتوار بازار کی جگہ دی تھی, ایک روڈ دیا تھا کہ آپ اس روڈ پہ دھرنا دیں, بیٹھے رہیں, اور ایک روڈ کھلا ہے تاکہ جو ڈیلی بیسس کی جو زندگی ہے وہ تکلیف نہ ہو, اور وہ وہاں پہ بیٹھے رہے چاہے جتنے بھی دن. پیپلز پارٹی نے کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا. ہمارے 2 باتیں تھیں, یا یہ حکومت ریزائن کرے, نئے الیکشن اناؤنس کرے, یا عدم اعتماد کا سامنا کرے. جس دن اسلام آباد میں انٹر ہو رہے تھے اس دن ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا لی, کیونکہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ممبرز نہیں ہیں, یہ عدم اعتماد کر نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دیں. 4 سال تو ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دیں, یہ نہیں دے رہے تھے, اور 1 سال میں ہم سے توقع کرتے ہیں ان کو تاریخ دیں الیکشن کی. کیوں دیں ہم تاریخ؟ یہ جو کیونکہ عمران خان الیکشن جیت کے دکھا رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی بات الگ ہے, آپ لوگ سیٹیں جیت رہے ہیں. نہیں اپوزیشن میں آپ لوگ نون لیگ کے لیے بھی سیٹیں جیت رہے ہیں. اگلی پچھلے دفعہ جب ہم اپوزیشن میں تھے میجورٹی جو ہے ضمنی الیکشن ہم نے بھی جیتے تھے, یہ بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں اچھا چلو کل الیکشن ہو جاتے پھر آ جاتے, پھر بولتے ہیں کہ مجھے دوبارہ باری دو, دوبارہ الیکشن کرو تاکہ میں جب تک نہیں جیتوں, یہ ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں لیکن اس وقت تو عمران خان کا مینڈیٹ جینوئن ہے نا. پہلے آپ لوگ سلیکٹڈ کے جو بھی تانے دیتے تھے, ابھی تو سلیکٹڈ کا مینڈیٹ نہیں لیتے نا خان صاحب. دیکھیں یہی پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے, آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور یہ ان کی اتحادی ہیں, وہ مینس ڈرائیونگ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, اتحادی جماعت ہے نا, یہ جائیں اتحادی جماعت سے بات کریں. اگر یہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں جائیں. مینڈیٹ تو ابھی عمران خان کا جینوئن ہے نا, اب تو عوام ووٹ دے رہے ہیں نا, جینوئنلی ووٹ دے رہے ہیں نا عمران خان کو. اب تو سلیکٹڈ کا کوئی تانا نہیں ہے. نہیں وہ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے. اچھا, جو سیٹیں میں جیتا ہوں. اچھا,
جو سیٹیں میں جیتوں وہ ٹھیک ہے، جو میں ہارا ہوں اس میں دھاندلی ہوئی. اچھا. لیکن ہم نے ابھی بھی کہا ہے اگر عمران خان صاحب کو دوبارہ شوق ہے کراچی سے لڑنے کا، اگر عمران خان کو یہ وہ ہے مطلب ہے کمی بیشی ہے ملتان میں، اگر دونوں سیٹوں پہ دوبارہ عمران خان صاحب لڑنا چاہتے ہیں، میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں MNAs ریزائن کرتے ہیں، آپ دوبارہ آ کے لڑیں ہمارے ساتھ. یہ بڑی آفر کر رہے ہیں آپ؟ بالکل کر رہا ہوں، آن ایئر کر رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ ان کو شوق ہے جس طرح، کیونکہ پورا پاکستان فارغ ہوا نا، 2 سیٹوں پہ الیکشن ہو گیا نا. عمران خان صاحب لڑنا چاہتے ہیں، میں بالکل کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ دونوں سیٹوں سے دوبارہ عمران خان خود لڑیں وہاں سے. ہاں دونوں سیٹوں سے عطاء اللہ ہم خان دوبارہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے نا، ہم ان کو اس وقت تک لڑیں گے جب تک یہ بولیں گے اچھا الیکشن نہیں ہوا. کراچی کے مستعفی MNA بیٹھے میں عطاء اللہ خان صاحب، آفر بھی ہے کہ جو دونوں MNAs پاکستان پیپلز پارٹی کے ریزائن کر سکتے ہیں، چیلنج بھی ہے کہ دونوں سیٹوں سے کراچی ملتان سے عمران خان خود لڑیں. میں چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں، ایک کام کرتے ہیں. ہاں. فیصل کنڈی صاحب جو ہے وہ اگر یہ گارنٹی دے کہ پورے پاکستان کا الیکشن صرف یہ 2 حلقوں پہ لگاتے ہیں تو ہم اس کو بھی کرنے کو تیار ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو حکومت آپ کی ہے، چلائے، 1 سال نہیں 2 سال چلائے. اور اس کی وجہ بھی میں بیان کرتا ہوں. علی پرویز ملک صاحب نے جس صفائی کے ساتھ کوشش کی لیکن الفاظ نہیں ملے. بات یہ ہے کہ ان سیٹوں کا انتخاب آپ نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، اور آپ نے ان سیٹوں کا انتخاب کیا تھا جو 2018 میں PDM نے اس پہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے. آپ نے انتخاب کیا، اس کے بعد الیکشن ہوئے. KP میں خاص کر میں بتاؤں کہ جو مردان کا حلقہ اور چارسدہ کا، وہاں تو یہ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم جیتے ہوئے ہیں. اور باقی رہی کراچی کی بات، دیکھیں کراچی میں ایک حلقہ جو شہری حلقہ ہے وہ ہم اتنی بڑی لیڈ سے جیتتے ہیں، اور ایک جو حلقہ ہے کینڈیڈیٹ عمران خان صاحب دونوں حلقوں پہ، اور ایک ہم ہارتے ہیں. اس کے وجوہات، وہ ویڈیوز، وہ جس طرح سے پولیس نے لوگوں کو روکا اور جس طرح سے ہمارے پولنگ اسٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹ باہر نکالے گئے، وہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہے. ہم نے وہ چیلنج بھی کیا ہے. انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ ساری چیزیں بھی جمع کرائیں گے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت دیکھیں نا، ملتان کی سیٹ ہم ہارے ہیں، وہاں پہ عمران خان صاحب نہیں لڑ رہے تھے. ایک کراچی کی سیٹ رہتی ہے، وہ کراچی کی سیٹ جو ہے آج ہم چیلنج کرتے ہیں. کنڈی صاحب تو آفر کر رہے ہیں کہ ہمارے دونوں MNAs ریزائن کر لیتے ہیں. یہ بھی ابھی پرویز ملک صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں، خود بھی جو ہے یہ بات موڑ رہے کہ پورے الیکشن بھائی 2018 کی جو بات میں کروں، یہی حلقہ ہمارے عام کینڈیڈیٹ نے جیتا تھا. آج عمران خان صاحب وہاں سے ہار رہے. یہ ساری چیزیں کراچی کے لوگ کم از کم جانتے ہیں، کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا. اب میں جو اہم بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ نیب کے کیسز جو زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. دیکھیں کنڈی صاحب نے خود تسلیم کیا کہ یہ کیسز ہمارے بیانی کے مطابق ہم نے نہیں بنائے. کیسز تو پہلے سے تھے. ہمارا تو یہی بیانیہ ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ حکومت میں آئیں گے، نیب قوانین میں ترمیم کریں گے. NRO جو ہے 2 نہیں ہے، NRO 1 یہ سب سے بڑا NRO ہے. سب کے ایک ایک کو دیکھیں، سارے جو ہے بری ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو کیسز کیے تھے، انہی عدالتوں سے ہم نے تو نہیں لیے تھے نا، انہی عدالتوں سے آپ کو بھی تو ریلیف مل رہا ہے نا، نمبر 1. اور کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ پہلے کے کیسز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال میں آپ کچھ نکال نہیں سکے کرپشن. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 سال پہلے بھی یہی کیسز نیب نے کیے تھے. اگر نیب نے ریفرنس واپس کرنے تھے، اپیلیں واپس لینی تھی، تو 2018 سے پہلے کیوں نہیں لی؟ اور آج کیوں ہمارے یہ 4 سال میں کیوں ان کو واپس لی، آج لے رہے ہیں؟ دوسری بات، اگر نیب میں اتنے ایشوز تھے، نیب قوانین میں ایشوز تھے، اور نیب اس طرح سے کوئی وزیر اعظم یا حکومت استعمال کرتی ہے، تو 2008 سے لے کر 2018 تک ان کی حکومت تھی، تو یہ دونوں متاثر تھے نیب سے. تو انہوں نے نیب پہ قوانین پہ کیوں کام نہیں کیا؟ اور آج صرف اس لیے کہ ان کے سارے دیکھیں، شہباز بغیر فرد جرم عائد کیے ہوئے، بغیر کیس کے سنے ہوئے، وہ اس کو فارغ کر دیا کہ جی آپ بری ہو گئے. آج زرداری صاحب کے خلاف، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مسلسل اسی طرح ہوتا رہے گا. اور آخری بات یہ کہ کنڈی صاحب نے انتقامی کارروائی کی بات کی. ہمارے دور میں خواجہ آصف صاحب بھی گرفتار ہوئے، خواجہ سعد رفیق بھی گرفتار ہوئے، شہباز شریف بھی گرفتار ہوئے. لیکن جو شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا، کیا یہ تاریخ میں کبھی کیا گیا؟ آپ کے اپنے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ مطلب آپ کس طرح سے ان کے تشدد کیا، اور غیر مناسب طریقے سے کپڑے اتار کر آپ ان پہ تشدد کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک تصدیق شدہ خبر آ چکی ہے عطاء اللہ خان صاحب کے. نہ شہباز گل پہ، نہ اعظم سواتی پہ کسی بھی قسم کا تشدد ہوا، نہ کپڑے اتارے گئے کسی کے، نہ ہی تشدد. اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. جو دیکھیں نا غریدہ، ایک شخص خود متاثر ہے اور وہ
کوئی اتنا ایسا آدمی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اس عمر میں جھوٹ بولے گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے گولی مار دی جاتی. اعتماد کریں نا, ڈاکٹرز کی رپورٹ کہہ رہی ہے, پاکستان کے اسلام آباد کے بڑے معتبر ڈاکٹرز ہیں, مستند ڈاکٹرز ہیں, ان کی رپورٹیں سامنے آ چکی ہیں. ارے پولیس کہہ رہی ہے, عدالت کہہ رہی ہے. سر اس پاکستان میں کیا نہیں ہوا, اداروں کی رپورٹس ہمارے سامنے ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم ضرور کریں گے, لیکن اس وقت کریں گے جب غیر جانبدار کوئی رپورٹ کمیشن ہوگی اور اس ساری تحقیقات ہوگی تو ہم مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. اور آخری بات, جو لانگ مارچ کیا, دیکھیں لانگ مارچ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. ہمیں لوگ ووٹ کر رہے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جمہوری طریقے سے نہیں ہٹایا, آپ نے غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا. سندھ ہاؤس میں جس طرح سے لوگ خریدے گئے, جس طرح سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بندہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میرے گھر پہ وہ آیا تھا, مجھے آفر کی اور کروڑوں کی آفر کی. تو یہ ایسا کون بندہ آیا تھا بتا دیں, عطاء اللہ خان صاحب چھپانا کیا, آپ بتاتے کون آیا تھا, کون سا بندہ آیا تھا؟ پیپلز پارٹی کا ہی بندہ تھا, پیپلز پارٹی کا ہی بندہ تھا, اور ایک موجودہ ایم این اے بھی ہے جس نے ہمیں آفر کی. ایسے نہیں ہے سر, نام لے دیں نا عطاء اللہ خان صاحب, نام لے دیں. دیکھیں کچھ سب کو, ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہے پردے میں صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں سے علی پرویز بھی کہہ رہے ہیں, بتائیں. کنڈی صاحب کو ایک وہ جو سینٹ کا واقعہ ہوا تھا اس میں کنڈی صاحب بھی ایک جگہ پائے گئے تھے, ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں خود موجود ہے, میں سامنے کہہ رہا ہوں. ایک جگہ نام بتا دینا پیپلز پارٹی کے بندے کا, اور مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ یہ پی ٹی آئی والے بکتے ہیں, کوئی اور نہیں بکتا؟ نہیں بکے نا, الحمدللہ ہم تو کھڑے, الحمدللہ ہم تو کھڑے. خان صاحب نام بتا دینا. کیوں نہیں خریدتا, ہمیں کون کیوں نہیں خریدتا, پیسے دینے کی. دیکھیں آپ کو نہیں خریدا, لیکن سینٹ میں آپ چیئرمین جو بنا, آپ کے لوگ کدھر گئے؟ آپ تو بغیر خریدے چلے گئے. وہ تو ضمیر کی, آپ کی بقول ضمیر کی آواز تھی نا. میرے حساب سے ضمیر کی آواز تھی نا, آپ کے حساب سے تو وہ بک گئے نا. عطا خان صاحب مجھے نام بتا دیں. ہمارا انٹرسٹ ہے, کنڈی صاحب بھی, علی پرویز صاحب بھی, میں بھی جاننا چاہ رہی ہوں کس بندے نے آپ کو کروڑوں آفر کیے. مسٹر ایکس وائی زی کرتے رہیں گے. دیکھیں میں بالکل میں کنڈی صاحب کو بھی, آپ کو بھی نام بھی بتا دوں گا, لیکن میں نہیں چاہتا. قوم کو بتائیں, کیوں چھپ رہے ہیں؟ قوم کو بھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. نہیں سر, پی ٹی آئی کی قوم نہیں, پوری قوم, پوری پاکستانی قوم کی. آپ نے قوم کا نام کیا رکھا ہے پی ٹی آئی میں؟ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا یہاں پہ اچھا ایک بریک لے رہی ہے, علی پرویز صاحب کا ٹائم دیا ہے. علی پرویز صاحب آپ کی اجازت سے, تاکہ بریک کے بعد آپ کا جواب انٹرپٹ نہ ہو, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں پروگرام میں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی پرویز صاحب کو جواب دینا چاہیں گے آپ عطاء اللہ خان صاحب کی باتوں کا؟ جی غریدہ, میں نہایتی عاجزی سے اپنے بڑے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اونچے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے نا, کائنڈلی اس سے اتر آئے اور تھوڑا سا احساس کرے کہ انہوں نے اسی قسم کی گفتگو سے ملک کو کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب یہ جس مقبولیت کے اوپر گھمنڈ کر رہے تھے غریدہ, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, پنجاب کے اندر 3 الیکشن ہو رہے تھے. ایک تو یہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ سے ہار گئے, جو دوسری 2 سیٹیں ذرا ان کا بھی ریزلٹ نکال کے تجزیہ کر لیں کہ ہماری کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں آئی, ہماری کوئی دوسرے درجے کی لیڈرشپ نہیں آئی. کینڈیڈیٹس نے خود مقابلہ کیا عمران خان صاحب کا, جو ان کے پارٹی کے قائد ہیں. شجرا منصب صاحبہ کوئی 10-12 ہزار ووٹوں سے آ رہی ہیں, عابد شیر علی صاحب 15-20 ہزار ووٹوں سے آ رہے ہیں. تو اگر یہ اتنے ہی مقبول ہیں اور اس کے اوپر گھمنڈ کر رہے ہیں, تو خدا کے لیے کوئی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کر لے. میں اتنی سی گزارش کر رہا تھا. اس کے بعد یہ جو انہوں نے شہباز گل کا واقعہ انہوں نے دوبارہ چھیڑا, ان کو کہ ذرا اس چیز کی بھی تو ہمت پیدا کریں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس واقعے کی بھی مذمت کر سکیں. یہ جرت پیدا کریں کہ بتائیں کہ شہباز گل نے بنی گالا میں وزیر اعظم عمران خان کے گھر کا فون استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست کی فوج کے اندر بغاوت کی ترغیب کی تھی. کیا وہ ٹھیک تھا؟ اگر وہ پہلے اس کی تو مذمت کرے نا, اس کے بعد ان کے تشدد کے اوپر آتے ہیں. میں نے آپ کے چینل پہ کہا, کنڈی صاحب نے بے پناہ جگہ پہ کہا کہ تشدد بالکل نہیں ہونا چاہیے, پر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, اسلام آباد پولیس سے جب کسٹڈی اڈیالہ جیل میں دی گئی, جہاں پہ ان کی اپنی حکومت تھی,
وہاں پہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے میڈیکل کرایا تو اس میڈیکل کے اندر کہیں تشدد آیا کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ تو خدا کے لیے اپنے رویے دیکھیں اور یہ ایک سیکنڈ کے لیے احساس کریں کہ ان کی اس سیاست نے اس ملک کو کس مشکل دورائے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہم سب کو اپنی ترجیحات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ جس حادثے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں حکومت کو اس حادثے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں کوئی لاشیں گرتی ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے، حکومت کو تو نقصان ہوگا نا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کل سپریم کورٹ میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ نے پہلے جا کے کہا 25 مئی کی جب سپریم کورٹ نے پرامن احتجاج کا طریقہ طے کیا اور ہمیں بتایا کہ آپ نے دھرنا نہیں دینا، آپ آئیں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائیں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ آپ لاڈلا صاحب نے آ کے کہا کہ میرے تک اطلاع نہیں آئی۔ کل اب جب سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ کی پٹیشن لگی ہے وہاں پہ آ کے انڈرٹیکنگ جمع کروا دیں، ان کو کون سی گراؤنڈ چاہیے، ان کو کہاں پہ آ کے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروانا ہے اور انہوں نے کیا طریقہ کار احتجاج کا ریکارڈ کرانا ہے۔ بالکل پرامن احتجاج کریں اور یہ بات یاد رکھیں، احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو ایوان کے اندر نمبر پورے کرنے پڑیں گے۔ جائیں اپنے اتحادیوں کو جن کو پہلے ڈاکو کہتے تھے، پہلے جا کے قاتل کہتے تھے، ان کے جا کے پاؤں پکڑیں اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے حکومت سے علیحدہ ہونے کے لیے۔ ورنہ یہ جو حکومت آج بیٹھی ہے مخلوط حکومت، جب یہ طے کرے گی کہ کیا مناسب ٹائم ہے کہ ہم ملک کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں، بالکل اس طرف پیش رفت کرنی چاہیے۔ پر غریدہ اگر ان کا گند صاف کرتے ہوئے ہم اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو نقصان پہنچا لیں تو کیا ان کی ہم بلیک میلنگ کے اوپر اتنے نائیو ہیں کہ ہم طے کر لیں گے کہ فوراً الیکشن کے اندر چلے جانا چاہیے؟ تو خدا کے لیے اس ریاست کے ساتھ، اس کے مفادات کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہ کریں۔ آپ تو پہلے ہی نہ صرف چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، جب شوکت ترین فون کر کے بتا رہا تھا جب جھگڑا کو کہ آؤ آ کے ڈیفالٹ کو انجینئر کرواؤ، ہم سب جانتے ہیں جو خسارے آپ چھوڑ کے گئے تھے، میں نے آپ سے پچھلے سیگمنٹ میں کہا اصل میں وہ بیج ہیں جو یہ بو کے گئے تھے جن کی وجہ سے آج عوام تکلیف کے اندر ہے، اور جس کے اندر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنے کے لیے ان کے لیے وہ مشکل میرا جواب لے لیں، ازالہ کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا پروگرام وہاں پہ بحال کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو خدا کے لیے احساس کریں اور اس ملک کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ ویری انرجیٹک، ویری اگریسو پوائنٹس۔ عطا صاحب آپ کا جواب ضرور لوں گی، لیکن کنڈی صاحب کا ذرا پہلے جواب لے لوں، وہ کچھ کہنا چاہتے پھر آپ کی طرف آتی ہوں۔ کنڈی صاحب ذرا کوئکلی پلیز۔ دیکھیں پہلی بات انہوں نے لانگ مارچ کی، دیکھیں ان کا لانگ مارچ کا ہمیشہ یہی رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، ہم نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہم آ کے جو ہے جلسہ کر کے چلے جائیں گے، کہتے ہیں ہم بیٹھے رہیں گے، الیکشن کی تاریخ لیں گے، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے جو ہے جس طریقے سے پولیس کے ایس پی کو اپنے پٹوایا، اپنے پی ٹی آئی کے ٹائیگروں سے جو بھی ہیں، اسٹیٹ بلڈنگ پہ حملے کیے، آپ نے جو ہے چینلز کے اوپر جو ہے جو آپ کے خلاف تھے ان کے اوپر جو پتھراؤ کیا، کبھی بھی انہوں نے اس کی کسی نے بھی مذمت نہیں کی۔ اب پہلی بات یہ تو آپ اپنی تیاری مکمل کر لیں، پہلے اپنے چیف منسٹر پنجاب کو بھی اعتماد میں لے لیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ شہباز گل کے ٹائم وہ اسپتال نہیں شفٹ کر رہے تھے، اس کو انہوں نے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا تھا شہباز گل کو، جس پہ عمران خان صاحب شاید بڑے خبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی الیکشن کی، عمران خان نہیں تھا اس میں، تو اس لیے مطلب ان کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جو عمران خان ہے جو کہ الیکشن لڑے گا۔ کراچی میں ایک حلقے میں پولیس نے انٹرفیئر کیا، لیکن دوسرے اس میں جو ہے کوئی اور صوبہ تھا کراچی کا جس میں پولیس انٹرفیئر، اگر ہم ایک جگہ پہ اگر غلطی وہ کرتے انٹرفیئر کرتے تو دوسرے بھی ہم آرام سے جتوا سکتے تھے۔ لیکن یہ باتیں کرنا، میں ابھی بھی کہتا ہوں، یہ باقی دائیں بائیں چھوڑ دیں، 2 سیٹیں ہیں، ان کا لیڈر لڑنا چاہتا ہے۔ آپ کا چیلنج تو لے لیا نا؟ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ جیت گئے تو پھر اگر آپ جیت گئے پھر آپ سال 2 سال آپ بے شک کرتے رہیں گے، سال جو آپ کے بچے ہوئے وہ کریں، ہم نے آپ سے پوچھا تو نہیں، ہم تو سال پھر بھی کر رہے ہیں، وہ تو آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ بریک میں ان سے پوچھ لیں کے مطابق 2 سال کرنے جو آئین کے اندر پوچھ لیں کہ میں اس چیلنج کو قبول کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کل میرا بھائی ہے پولیٹیکل ورکر، ایسا نہ ہو اس کو بھی اس کا بھگتنا پڑ جائے۔ دوسری بات یہ ہے، میں آج بھی میں نے پہلے بھی کیا، میں اعظم سواتی کا اور جو ہے شہباز گل کا نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل ورکر، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ اپوزیشن میں اور یہ چیز ہو، ہم اس کی بالکل روکتے، لیکن اچھی بات ہوتی کہ یہ میرے بھائی کھڑے ہوتے جس دن اعظم سواتی کے گھر 2 بھینسیں گھسے تھیں اور ان لوگوں کے ساتھ اعظم سواتی نے پولیس کے ذریعے کیا کروایا تھا۔ اور ایک اور اپیل میں کر رہا ہوں آپ سے، اپنے لیڈر سے میری طرف سے ایک اپیل پہنچا دیں، سن بھی شاید لیں یا کوئی، کہ شہباز گل نے آپ کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اس کو اپنی سیٹ پہ دوبارہ بحال تو کر دیں، وہ سیکٹ امپلائیز میں آیا ہوا ہے، اس کو اپنی سیٹ پہ چیف آف اسٹاف تو لگوا دیں واپس، وہ بیچاری اتنی قربانی دی آج نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سیکٹ امپلائیز میں ہے۔ صاحب نے میرا پروگرام پکڑ لیا، میرے پروگرام سیکٹ امپلائیز میں ہے، ہماری کمیٹی شہباز گل کے چیف آف اسٹاف کی بحالی پر جو ہے نا، میں شاید کیا پتا احتجاج بھی کروں، کالی پٹی باندھوں کہ ان کو دوبارہ واپس بحال کیا جائے، اپنی سیٹ پہ واپس لایا جائے، کیوں نہیں لایا جاتا، مطلب یہ چیزیں۔ دوسری بات
ان نے میرے پر بہت بڑے الزام لگائے کہ آپ نے سینڈ میں کوئی شاید خرید و فروخت کی. بالکل غلط بات ہے. لیکن پہلی بات سوال یہ ہے کہ آپ اگر میں نے کچھ کیا آپ ثبوت لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ لوگ کیوں بکتے ہو؟ کوئی مجھے خرید لے, کوئی علی پرویز ملک کو خرید لے, کوئی اور کسی کو خرید لے, ٹھیک ہے. اور آپ کے لیڈر نے, آپ کی لیڈر کی آڈیو ہے کہ میں نے 5 تو بندوبست کر لیا ہے, باقی بھی کر رہا ہوں. تو وہ تو کر آج مجھے بتائیں, آج کے پی ہاؤس میں پی ٹی آئی کے لوگ فیملی سمیت پڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے اس لیے سندھ ہاؤس میں لوگ آئے تھے کہ وہاں پر پولیس نے حملہ کیا, آپ کی ٹائیگر فورس نے حملہ کیا, اور اس کے بعد اس کی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے اس پارلیمنٹ لاجز کو تحفظ نہیں دی, تو ہم نے ادھر شفٹ کیا, انہوں نے ہم سے تحفظ مانگا. اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے ہی وزیر اعظم پیدامات کیا مظفر آباد میں, اور وہ آپ نے پی سی میں لوگوں کو ٹھہرایا ہوا تھا, تو کیوں ٹھہرایا ہوا تھا؟ ادھر بھی آپ نہ ٹھہراتے. آپ کے یہاں بھی آپ آ جائیں, کے پی ہاؤس دیکھ لیں, بھرا ہوا ہے. کس سے بھرا ہوا ہے؟ آپ کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. میں جواب دیتا ہوں, جواب دیتا ہوں. جی اچھا, پہلی بات یہ کہ دوسری دفعہ کنڈی صاحب نے کہا کہ جی آپ کیوں بکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم خریدنے والے نہیں ہوتے. ہم نے اگر خریدنا ہوتا تب آپ بکتے, ہم قیمت ہی نہیں لگا رہے. اور آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ زرداری صاحب اتنے بڑے بڑے بریف کیس لے کے گھومتے ہیں اور وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس لیے جو ہے وہ لوگ کمزور لوگ بک جاتے ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. بلوچستان کی حکومت آپ کے سامنے ہے جو آپ نے گرائی تھی, نون لیگ کی حکومت گرائی تھی, وہ بھی یاد کریں, ٹھیک ہے. دوسری بات, میرے بھائی نے علی پرویز ملک صاحب نے کہا کہ شہباز گل کے بیان کی مذمت کریں, میں وہ گول مول نہیں کرنا چاہتا. آپ نے جو بیانات دیے تھے نام لے لے کر جنرلز کے خلاف, وہ سارے ریکارڈ پر ہے, وہ ویڈیوز موجود ہے. پرویز رشید کے بیانات, خواجہ سار رفیع کے بیانات, خواجہ آصف کے بیانات اور نواز شریف صاحب کے بیانات, وہاں سے نام لے کر کہ آپ سے پوچھوں گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. بتائیں کون سے والے بیان میں جواب دیتا ہوں. جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے سربراہ کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. بتائیں نا آئین کی بالادستی کے بارے میں آپ بتائیں کون سا بیان تھا, میں جواب دوں. ہم کون سا بینس بکری کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم بھی تو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہم نے کون سی سازش کی؟ شہباز گل صاحب نے کون سی سازش کی؟ اچھا مجھے جواب تو دے. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے. آپ کے کس سے مذاکرات ہو رہے تھے؟ آپ کے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ میری کیبنٹ تیار تھی, میں تو 2018 سے 2 مہینے پہلے وزیر اعظم بنا ہوا تھا. تو یہ دیکھیں, آنکھیں بند تو نہیں کی جا سکتی نا. یہ سوالات تو اٹھیں گے کہ شہباز شریف کس کو کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے 2 مہینے پہلے عطا صاحب ایک لاسٹ کمنٹ, وزیر اعظم تھا. عطا صاحب ایک لاسٹ کمنٹ. کنڈی صاحب جب بھی میرے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں شہباز گل کی چیف آف سٹاف کے عہدے پہ بحالی کا مقدمہ ضرور لڑتے ہیں, اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ آرمی چیف کی تعیناتی پہ اعتراض کر رہے ہیں, اپنے چیف آف سٹاف کو تو بحال کرا دیں پہلے. آپ اتنے بڑے عہدے کی آپ بات کرتے ہیں. کنڈی صاحب کو عرض ہے کہ ہم شہباز گل صاحب کو اس سے بڑا عہدے دے دیں گے, فکر نہ کریں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس سے ملکی مسائل پہ اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آخری بات کراچی الیکشن کی میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ شہری علاقے میں پولیس نے کردار, وہ جو جن علاقوں میں پولیس نے کردار ادا کیا ہے وہ گوٹ ہیں, وہ دور دراز کے علاقے تھے. کراچی شہر میں اس طرح سے نہیں ہے, اور جو کچھ ہوا ہے وہ الیکشن دوبارہ لڑنے ہیں, ہم لڑنے کو تیار ہے. پنجاب میں بھی تیار ہے, ملتان میں بھی, اور کراچی میں دوبارہ بالکل ہم تیار ہیں. ہم تو پورا 2023 کا الیکشن داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. یہ ایک کراچی کی سیٹ پہ دوبارہ چیلنج پہ پروگرام ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. عطا صاحب کے اوور ہو چکا ہے پروگرام. میں بھی اپنی آواز ملانا چاہتا ہوں کنڈی صاحب کے ساتھ کہ شہباز گل صاحب کو بحال کیا جائے. میری بھی اب یہ احتجاج ریکارڈ کروا دیں. بہت شکریہ علی پرویز شریف صاحب کو واپس لائے, میری یہ آواز سن لیں, نواز شریف صاحب کو واپس لائے. اچھا علی پرویز ملک صاحب آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت ہے میرے بھائی, کس نے اجازت دی تھی؟ اب تو آپ کی حکومت ہے. دوائی لینے جو گیا تھا وہ اس کو لے آئے. دوائی اگر ہو گئی ہے تو بھائی جان لے آئے, اگر دوائی ہو گئی ہے تو بھائی جان لے آئے پلیز. اچھا علی پرویز ملک صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تاج کا پروگرام ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.